अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने मोहतरम सिलसिला नमाज तरावीह के अंदर बयान मज़ामीन तफसीर ज़ियाउल कुरान की रोशनी में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 24वां रोज़ा 25वीं तरावीह हमने 29वां पारा मुकम्मल तिलावत करने की सआदत नसीब हुई। और सामीन इस मंज़िल के अंदर सूरतुल मुल्क और जिसके बारे में इरशाद है कि हियल मुंजियतु मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये वो सूरह पाक है 30 आया जिसकी 30 आयात हैं जो अज़ाब कब्र से नजात का सबब बनती है। तो इस सूरह पाक को जो बंदा रात को सोने से पहले पढ़ता है इशा की नमाज के बाद, तो उससे अज़ाब कब्र से नजात दी जाती है। सामने मोहतरम तकरीबन हार्डली आपके 5 मिनट लगेंगे। बहुत कोई आस्था पड़ता है तो 7 से 10 से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट से। तो अगर ऐसा कोई तरतीब बना दी जाए कि इशा के बाद सब लोग घर वाले जो हैं वो एक बंदा पढ़े सब सुने, तो यकीनन जिस तरह हम अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं कि ये काम यूँ करना है, मशवरा करते हैं, तो क्या ख्याल है हमें अपनी आखिरत की ज़िंदगी की प्लानिंग इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए कि सूरह वाक़िया के बारे में भी हमने इसी तरह पढ़ा, फिर ये सूरह मुल्क है। तो ये अल्लाह ने हमारे लिए बख्शिश के बहाने बना दिए हैं, और अगर हमारी बख्शिश के सामने कोई बैरियर है तो वो किस से हटेगा? वो इन्हीं आयात तय्यबात की तिलावत से। उसके बाद सूरह नून वल कलम, जिसमें नून वल कलम, नून से मुराद पूरी कायनात है, और मुफस्सरीन ने ये लिखा कि उस नून में जो नुक्ता है वो मेरे महबूब की ज़ात है, कि पूरी कायनात की पहचान ज़ात मुस्तफ़ा है। वलीद बिन मुगीरा बदबख्त ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह मजनून कहा, तो कुरान में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मा अंत बिनेमत रब्बिका बिमजनून, मेरे महबूब ये जो कहते रहें, लेकिन आपके रब का ये ऐलान है कि आप अपने रब की अता से मजनून नहीं हैं, और आपने ये जो सब्र किया है इस पर अजरन गैर ममनून, हम आपको इतना अजर देंगे कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और फिर ऊपर पीक पे, क्लाइमैक्स पे, सुभान अल्लाह, फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर हैं। सहाबाए किराम में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5753 अहादीस के बाद जिनसे वो रिवायतें, उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे 2210 अहादीस रिवायत हैं। तो इससे ये पता चला कि ख़वातीन इस्लाम का दीन इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार है। आपसे किसी ने पूछा कि आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपका जो है वो हर लम्हा हुजूर के साथ गुजरता है, बल्कि यहाँ तक कि जिब्रील अमीन वही लेकर आते इस हाल में कि हुजूर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिहाफ में, ये हदीस पाक के अल्फाज है, व अना फ़ी लिहाफ़ आयशा, ये हदीस पाक है, इतना मकाम। आपसे किसी ने पूछा कि आप ज़रा हमें बताएं हुजूर के अखलाक करीमाना के बारे में, तो आपने ये आयत पढ़ी कि क्या कुरान नहीं पढ़ा, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर हैं। अब इसकी डिटेल में मैं जाऊँ तो हमने पीछे 22वें पारे में देखा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब का अखलाक इतना बुलंद है कि सहाबा हुजूर तुम्हें नहीं कहेंगे कि फंताशिरू, यहाँ से उठ जाओ, मैं रब फयस्तहयी मिनकुम, हुजूर तो तुमसे हया फरमाते हैं, वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, लेकिन ये जो बात हक है कि मेरे महबूब ने और मामलात भी निपटाने हैं, तो गोया पता ये चला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का जिक्र कुरान में मौजूद है। और इस बात को यहाँ पर वाइंड अप इस तरह करूँगा कि एक ईसाई राइटर है बड़ा मशहूर, माइकल हार्ट, जिसने दी बेस्ट 100% ऑफ द वर्ल्ड बुक लिखी है। आप को शौक़ मुताला हो ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा। उसने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। उससे पूछा गया कि तू मज़हबन ईसाई है, तो चाहिए ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता,
یہاں پر تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سب سے بلند لکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ I saw him in all aspects of life with critical point of view. میں نے تنقیدی نگاہ سے بھی تمام پہلوؤں پر انہیں دیکھا. ان کی عبادت بھی کمال، ان کی سیادت بھی کمال، ان کی سیاست بھی کمال، ان کی معاشرت بھی کمال، ان کی سماجی زندگی بھی کمال، ان کی خلوت بھی کمال، ان کی جلوت بھی کمال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، جملہ معاملات زندگی میں یہ مجھے کہیں کوئی قدغن نظر نہیں آئی، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی، کہیں کوئی کجک نظر نہیں آئی. اس لیے I have to say، مجھے کہنا پڑا، I have to write، مجھے لکھنا پڑا the best person of the world محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اس لیے ٹاپ آف دی لسٹ یہ رکھا کہ سب سے بہترین انسان، بینگ اے ہیومن، بحیثیت انسان، یہ سب سے ٹاپ لسٹ پر ہے. تو یہ ہے اخلاق عالیہ کا سب سے بہترین درجہ کہ اپنے تو کہتے ہی ہیں یار، اس سے بڑھ کر میں کیا مثال دوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، جناب عثمان غنی، مولا کائنات، حضرت بلال، حضرت صہیب، جناب سلیمان، انہوں نے تو حضور کی تعریف کرنی تھی. لیکن ابو جہل کو، ابو لہب کو کسی نے پوچھا کہ یار یہ تو چاند کو وہ جو مناظرہ ہوا تھا کہ تم پہاڑی پہ جا تو رہے ہو لیکن کیا خیال لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ جدھر یہ انگلی اٹھاتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ تو بچپنے کا عالم ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے یہ کچھ ہو جانا ہے لیکن بس دنیا داری کے لیے جا رہا ہوں، وگرنہ جدھر یہ چلتے ہیں ادھر خدا کی رضا چلتی ہے. تو سامعین محترم، ان آیات طیبات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو اپنوں نے تو مانا ہی مانا، غیروں نے بھی تسلیم کیا کہ ان کا کلمہ نہ پڑھنا یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہم اس بات سے نگلیکٹ نہیں ہوتے، اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جدھر یہ چلیں اور وہ کام نہ ہو. سبحان اللہ. سامعین محترم، اس کے بعد سورہ الحاقہ، اس میں 2 پیرامیٹرز دیے گئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میرا نام عمل پڑھو. اور وہ نام عمل کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں. اور پھر انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ مجھے پتا تھا، I was in belief، مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ میرا حساب و کتاب ایسے ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک شب و روز بھی کوئی لمحہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں گزارا. سامعین محترم، ایک بات کوٹ کروں گا. جس ضیاء القرآن کی تفسیر کی روشنی میں میں نے سارا مہینہ آپ سے گفتگو کی. 1998 میں ایک رات ایسی آئی جب صبح عید تھی، اور اس سے پہلی جو رات تھی وہ حضور ضیاء الامت مفسر قرآن نباز عصر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرقدہ، آپ کی وہ رات یا اس سے پہلے کسی رات میں آپ نے اپنے بیٹوں سے، اور ظاہر ہے یہ ایک محبت پدری ہے اور بیٹوں کی اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کیفیت کو دیکھ کر رو پڑے. تو حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ بیٹو آپ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی پر اور اس کے اختتام پر کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ کرم شاہ نے کوئی بھی لمحہ اپنے مالک کی رضا کے بغیر نہیں گزارا، میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا. تو سبحان اللہ، کیا بے باکی اور کیا خوبصورت یقین ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں. تو حضرات، یہ ہے نام عمل میں اضافے کا سبب اور خوشی کا سبب. اور دوسری طرف فرمایا جن کو نام عمل بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش
کہ مجھے آج یہ نہ دیا جاتا، ولا مدری ما حسابیہ، اور میں اپنا حساب و کتاب پاتا ہی نہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے، تو یہاں پر امتحان کی تیاری اچھی کریں تاکہ آگے رزلٹ بہت اچھا آئے۔ سامنے محترم، اس کے بعد سورہ نوح کے اندر سبحان اللہ حضرت حسن بصری ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت دعا فرمائیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ بارش عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ ایک اور آیا کہ میرے پاس مال کی کمی ہے، آپ نے فرمایا استغفر اللہ۔ ایک اور بندہ اس نے کہا وہ بنین، میرے بیٹے جو ہے اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفر اللہ۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کہ باغ بہار کوئی نہیں ہے، کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں اور باغ جو ہے وہ پھل نہیں دے رہے، آپ نے فرمایا استغفر اللہ۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے غلاموں نے عرض کیا حضور بندے 5 مرض لے کر آئے، مختلف قسم کی باتیں ان کی تھیں اور آپ نے جواب ایک ہی دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو یہ تو میں نے قرآن سے ان کو حل دیا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، صرف وہ آنکھ چاہیے جو قرآن کے اندر غوطہ زن ہو، اور یہی قرآن جو ہے وہ ہماری تمام تر پریشانیوں کا تدارک اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اس میں بڑی خوبصورت انداز میں جنوں کا ذکر اور پھر ان کے اس ایمان لانے کا ذکر اور ساری تفصیل جو ہے اس میں موجود ہے۔ سورہ مزمل ایک ایسی تفصیل طلب سورہ پاک ہے کہ جس کا پہلا لفظ ہی یا کیا خوبصورت ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو بلائے، استاد اپنے شاگرد کو بلائے، دوست اپنے دوست کو بلائے، بڑا اپنے سے چھوٹے کو بلائے، اعلیٰ درجے والا اپنے سے کم درجے والے کو، جو دنیا کے مراتب میں بلائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور نوازے ساتھ۔ تو یہاں پر تو اللہ کریم نے جب یہ فرمایا ہے یا اے، تو کتنا لطف ہوگا صرف اس لفظ میں۔ پھر ایو میں ایک اور لطف ہے، اور پھر ساتھ ہے المزمل، وہ چادر اوڑھ کر سونے والے، وہ چادر اوڑھنے والے۔ روایت میں ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا محل وقوع یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں یعنی آرام فرما رہے تھے اور چادر مبارک، کملی مبارک اوڑھ کر اللہ کو اتنا پیار آیا، فرمایا محبوب یا محمد کہہ کے بھی پکار سکتے تھے، قمل یا محمد قم اللیل، اے محمد یا ربی کھڑے ہو جائیے، رات کو قیام کیجیے۔ فرمایا محبوب ہمیں آپ سے، آپ کے جسم اطہر سے لگنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ اب وہ چادر کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کر دیا کہ اس کا تعلق میرے نبی کے جسم پاک سے ہو گیا۔ اب ایک لمحہ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہر وقت تو سرکار چادر مبارک اپنے پاس نہیں رکھتے ہوں گے، اس طرح تواتر سے ہمیں روایات نہیں ملی، لیکن قربان جائیں کہ اگر کچھ دن کا، رات کا، زندگی کا کچھ ٹائم اگر ایک چادر حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جائے، اس کا اتنا مقام اور اتنی بلندی اسے مل جائے کہ وہ صدیوں تک قرآن مصلح پہ تلاوت ہوتا رہے گا اور اس کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ تو اگر اتنا ایک چادر کا مقام ہے تو جس حسین کریم کو میرے آقا فرمائے حسین منی و انا من الحسین، حسن منی و انا من الحسن، فاطمہ بدعت منی، علی منی و انا من، یہ جتنی بھی روایات ہیں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے میں سے اور اپنے آپ کو ان میں سے فرمایا تو ان کا مقام رفیع کتنا بلند ہوگا۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہمارے ہاں قرآن پاک بہت بڑی اللہ کی لاریب کتاب ہے، لیکن اس کو بھی فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا تلاوت کیا کرو۔ اب سامعین محترم، جب ہم ان آیات بینات کے اندر غور کرتے ہیں تو گویا پتہ یہ چلا کہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے شک 4 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر کے اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ المدثر اگلی سورہ پاک،
مدثر اس کو کہتے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے والا۔ تو یہ لقب بھی حضور کا ہے، دینے والا میرا اللہ ہے، کہ وہ نبی رحمت جو 120 سال اوس و خزرج کے قبیلوں کی ایک اس بات پر کہ ہمارے جانور پہلے پانی پئیں گے، دوسرے کہتے نہیں ہمارے پہلے پئیں گے، میرے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے اکٹھا کیا؟ وہ مدثر کا ہی کام ہے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا جو معاملہ تھا اس کو کیسے نپٹایا؟ وہ مدثر کا کام ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر پوری دنیا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ مدثر کا کام ہے۔ سامنے محترم، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم غیر مسلم جو دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ مدثر کا کام ہے۔ بروز محشر سب مخلوق، حضور نے فرمایا نا کہ انا محمد انا احمد انا الماخی الذی یمحو اللہ بہ، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ اس پوری حدیث میں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ انا الحاشر، کہ حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں وہ حاشر ہوں کہ جس میں تمام مخلوق کا حشر میرے قدموں پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آ جائیں گے، اور یہ حدیث پاک بھی بڑی لمبی ہے کہ حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت یسع کے پاس، تمام انبیاء سے ہوتے 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 جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد۔ اور پھر حضور جب ساری مخلوق سرکار کے پاس آئے گی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور سجدے میں ڈال دیں گے، اور اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا شفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو اٹھائیے، آپ مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر وہ دعا جو ہر نبی نے مانگ لی میں اس دن مانگوں گا، اور اپنی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریزی کے ذریعے جنت عطا فرماؤں گا، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اسے بھی اللہ دخل الجنہ، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ سامنے محترم، اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ یہ وہ سورہ پاک ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا شیبتنی خمس سورۃ القرآن، کہ میری جو داڑھی میں کچھ بال آپ کو سفید نظر آ رہے ہیں، یہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ تو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ فرمایا ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو معصومان الخطا ہیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، ان کی خشیت کا یہ عالم ہے، ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ اس انداز میں اپنے رب سے ڈریں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، اس تمام تر گفتگو کا مقصد عظیم یہ ہے کہ ہم سوچیں، اور پھر انسان کی بے بسی، کلا اذا بلغت التراقی، جب اس کا روح، اس کی جان یہاں تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، کہے گا کوئی ہے دم کرنے والا، والتفت وظن انہ الفراق، اور اسے پتہ ہوگا کہ اب تو فراق کا، اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور پنڈلیاں پنڈیوں میں پھنس جائیں گی۔ یہ بے بسی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر فلا صدق ولا صلی، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے، ولیکن کذب وتولی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ بے بسی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ پھر انسان جو he was not a mentionable thing، تو اس کا ذکر کیا کہ انسان پر بہت سارا وقت گزرا سورہ دار میں، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، پھر اس کو ذکر اس کا شروع بھی کس سے کیا؟ بہت بڑی بات سے نہیں کیا، انا خلقنا الانسان من نطفہ، ایک نطفہ سے جو کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، لیکن قربان جاؤں اس کریم کی کاریگری پر کہ اس نے اسے بنایا بھی تو نطفے سے بنایا،
پھر اگر آپ 18ویں پارے میں چلے جائیں تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے، ساتھ فرمایا کہ ہم نے نطفے سے تو بنایا ہے، لیکن اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما کی شان والا رب جس نے ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا، لیکن اس نطفے سے بننے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب ہم نے بنا لیا تو ہمیں خود بڑا اچھا لگا اور بہت اچھا لگا، اور ہم نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے۔ سامنے محترم، اسی طرح سورہ المرسلات، اس کے اندر بھی سورہ الرحمن کی طرح 11 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین کے الفاظ آئے ہیں، اور ہر بار لطف دوبالا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن کی دولت نصیب فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے خود بھی سنیں گے، اپنے دوست احباب تک شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے اس چینل کو، اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔